अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब? बेटा, आज हम अपनी क्लास में गालिब की गज़ल लेकर हाजिर हैं, जो कि आपके निसाब में शामिल है। और गालिब जो है वो उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर कहलाते हैं। अभी हम उनका तारुफ़ आपको पढ़कर सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और पूरी गज़ल की तदरीस नहीं करूँगी, आपको पूरी गज़ल नहीं पढ़ाऊँगी, इसके 3 अशार पढ़ाऊँगी। 3 अशार इंशाअल्लाह ताला जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी ना फ़िज़िकल, उसमें पढ़ेंगे। तो 3 अशार ही आप समझ लें, ज़्यादा अच्छे तरीके से तो बेहतर है। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि वजह शोहरत जो है वो गालिब की फ़लसफ़ी शायर कहलाते हैं, अल्हामी शायर भी कहलाते हैं। अल्हामी शायर किसको कहते हैं पता है? अल्हामी शायर वो शायरी नाम ही अल्हाम का है, यानी शायरी जो है वो आपको वारिद होती है, आप खुदा की तरफ से ये आता है। जैसे इकबाल को अल्हामी शायर कहते हैं, गालिब को भी अल्हामी शायर कहते हैं। गालिब को हिंदुस्तान के लोग उनके दीवान को अल्हामी किताब कहते हैं, अल्हामी किताब से उन्होंने तशबीह दी है। तो गालिब को भी फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है, सियासी शायर कहा जाता है। गालिब को यानी सूफ़ी शायर भी कहा जाता है। गालिब उर्दू अदब के बहुत बड़े शोरा कराम में शुमार होता है इनका। और गालिब जो है वो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। गालिब ने नसर और नज़म, शायरी सब में अपना नाम कमाया है। उर्दू के पहले नसर निगार भी उर्दू नसर में भी इन्होंने बहुत काम किया और अपनी खुतूत निगारी के ज़रिए काम किया। वो भी खुतूत निगारी, गालिब के खुतूत भी आपके निसाब में शामिल हैं आपके, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गालिब की नसरी सलाहियत क्या है, कैसी है। वैसे तो गालिब ने शायरी में ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन खुतूत गालिब यानी अपने खुतूत के ज़रिए गालिब ने नसर में एक अहम मकाम बनाया। और उर्दू नसर को आसान करने का काम सर सैयद अहमद ख़ान से पहले गालिब ने ही किया था। उसके बाद वो काम सर सैयद अहमद ख़ान ने किया और सर सैयद अहमद ख़ान ने उसको मज़ीद आसान बनाकर हम सबके सामने पेश किया और जदीद उर्दू नसर का बानी कहलाए। जबकि जदीद उर्दू नसर के बानियों में शुमार जो है वो गालिब भी होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम इनके गज़ल पढ़ रहे हैं। गज़ल से ही हमें अभी गज़ल के बारे में ही मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको गालिब का तारुफ़ पढ़कर बताती हूँ, जो कि आपकी किताब में 164 पेज नंबर पर मौजूद है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब बहैसियत शायर, यानी हम बहैसियत शायर इनको पढ़ेंगे। विलादत उनकी हुई 1797 में और वफ़ात 1869। ठीक है, नाम मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला बेग ख़ान था इनका। आपको नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये MCQs में आता है। आगरा हिंदुस्तान में पैदा हुए। गालिब तखल्लुस था, मिर्ज़ा नौशा कुनियत थी। गालिब से पहले उर्दू गज़ल पुराने अंदाज़ व ख़यालात की हामिल थी, लेकिन आपने फ़लसफ़ा, सियासत, माशरत जैसे मौज़ूआत को नए अंदाज से पेश किया। नुदरत बयान यानी बयान करने का नादिर तरीक़ा, कीमती तरीक़ा, तनव्वु, फैलाव, उनकी शायरी में जो फैलाव है, जो वुसअत है, और रिफ़त ख़याल की बुलंदी उनकी शायरी का ख़ासा है। तख़य्युल का शायर भी कहा जाता है। वैसे तो शायर, तख़य्युल के शायर सब शोरा कराम को कहा जाता है, लेकिन गालिब उनमें सबसे बड़ा शायर है। आपके दिगर किताबों के अलावा दीवान गालिब और कुलियात गालिब फ़ारसी बहुत मशहूर है। गालिब को अपनी फ़ारसी ज़बान पर बहुत नाज था। क्यों? इसलिए कि गालिब फ़ारसी बहुत अच्छी जानते थे और गालिब अपनी शायरी में शुरू में बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। फिर जब लोगों ने यानी पढ़ने वालों ने, कारी ने उन पर एतराज़ात शुरू कर दिए कि गालिब तो बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो गालिब ने फिर उर्दू ज़बान के आसान सहल अल्फाज को इस्तेमाल करना शुरू किया। वैसे गालिब जो हैं वो फ़लसफ़ी शायर के अलावा फ़ारसी के भी बहुत बड़े शायर कहलाते हैं।
اور فارسی زبان استعمال کرنے میں ان کو بہت فخر محسوس کرتے تھے. وہ فارسی زبان کو اولیت دیتے تھے اپنی شاعری میں. غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ کے خطابات تھے. یہ سارے خطابات ہیں، یہ پوچھے جاتے ہیں امتحان میں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب الفاظ معنی دیکھیے. میں نے انہی اشعار کے لکھے ہیں جو کہ آپ کو پڑھ کر میں اس کے مطلب بتاؤں گی. جیسے اچھا، غالب ازبکستان دلی سے تعلق رکھتے ہیں، دلی میں ہی پیدا ہوئے ہیں، آگرہ دلی میں ہی ہے. اور غالب کی شادی جو ہے وہ بہت کم عمری میں ہو گئی تھی. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی 9 اولادیں ہوئی تھیں اور ساری کی ساری اولادیں نرینہ تھی، یعنی بیٹے پیدا ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا. سب کا انتقال ہو گیا تھا. ایک بیٹا جو کچھ عرصے تک زندہ رہنے کے بعد پھر اس کا انتقال ہوا تھا، وہ بھی بیماری میں، اس کو بھی کوئی بیماری لگ گئی تھی اور غالب نے علاج کرانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بھی زندہ نہیں بچ سکے. اس طرح غالب بہت دکھی شاعر بھی ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غالب جو ہے وہ چونکہ دبستان دلی سے تعلق رکھتے ہیں، دبستان دلی کے تمام شعراء کرام کی شاعری میں، نثر نگاری میں وہاں کے حالات کا ذکر زیادہ ہے. اب حوالہ اس شعر کا کیا ہوگا؟ جیسے پہلا شعر ہے: ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب تو کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں نا، تو کی جگہ ہم تم استعمال کرتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں. غالب یہاں پہ انداز گفتگو پر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب جو مجھے مخاطب کرتے ہو تو کہہ کر، یعنی میری اہمیت نہیں ہے تم لوگوں کے نزدیک. ٹھیک ہے. پہلے طریقہ کار وہی ہوگا تشریح کا. ہم پہلے حوالہ لکھیں گے. حوالہ میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا اور یہ غزل ہمارے نصاب میں شامل ہے. یہاں پہ حوالہ مکمل ہو جاتا ہے. اب میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ حوالہ کے ساتھ ساتھ تعارف بھی پوچھا جاتا ہے، یعنی آپ کو تعارف بھی لکھنا ہے 5-6 لائنوں میں. تو آپ تعارف یہ لکھیں گے اس طرح کہ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب اردو زبان کے بہت بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. اور غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری، حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے، ان کی اصل صلاحیت یہ ہے کہ وہ زندگی کی حقائق، اس کی نفسیات، انسانی نفسیات، زندگی کی حقائق کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ گہری بات عام انسان بھی سمجھ سکے. غالب کا دور چونکہ پرآشوب دور تھا، تکالیفوں کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، اسی دور میں وہ پیدا ہوئے. اس میں انہیں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے دیکھا، یعنی مغل بادشاہوں کی سلطنت کو برباد ہوتے دیکھا اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا. غالب اسی پس منظر میں اور اسی وسعت میں اور اسی فلسفے میں اپنی شاعری کو بیان کرتے ہیں. اب جیسے اس شعر کے معنی اور مفہوم اس طرح ہوں گے کہ غالب اس میں اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں. غالب ان لوگوں سے بھی، چونکہ غالب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غالب اتنی جلدی شہرت کی بلندی پر نہیں پہنچے تھے. غالب سے پہلے بڑے بڑے شعراء کرام بہادر شاہ ظفر کے دربار میں اپنی شاعری سناتے تھے اور باقاعدہ نوکری کرتے تھے وہاں پر. تو غالب جب وہاں پہ جایا کرتے تھے، غالب کو پہل تو اتنی آسانی سے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں جگہ نہیں ملی. پھر بہت عرصے کے بعد غالب میں انا پرستی بھی تھی کہ میں خود کیوں جاؤں، مجھے بلایا جائے، میں بڑا شاعر ہوں. تو غالب کو جب بلایا گیا تو بہت سارے مشاعروں میں شروع میں غالب کا بڑے شعراء کرام نے مذاق اڑایا. اسی مذاق کا جواب دیتے ہوئے غالب نے یہ کہا کہ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم کیا ہو، تمہاری شاعری کیا ہے.
تم سے تو بڑے بڑے ہم شاعر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تمہاری شاعری کوئی اہمیت کی حامل نہیں۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے وہ مخاطب کر کے کہ تم ہی بتاؤ، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، کیا یہ گفتگو کرنے کا انداز ہے؟ اگر بڑے ہو تو کیا بڑے لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ بڑے اپنے چھوٹوں سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ان کا دل توڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اگر ہم محبوب کی طرف سے بات کریں، کیونکہ دیکھیں شاعر جو ہے وہ مجازی نوعیت کا بھی ہے، تو شاعر اس میں یہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں تم میری بات کو رد کر دیتے ہو۔ اس میں آپ محبوب کو بھی شامل کریں گے، اس میں آپ زمانے کو بھی شامل کریں گے، ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے جنہوں نے غالب کی شاعری کو سن کر ان کا دل توڑا۔ تم میری بات کو رد کر دیتے ہو، میں اپنی شاعری سناتا ہوں تم اسے سمجھتے ہی نہیں، اور نہایت متکبرانہ انداز میں، تکبر کے انداز میں کہتے ہو کہ تم ہو کیا آتا ہے تمہیں، تم خود کو بہت اعلیٰ اور بلند سمجھتے ہو اور ہمیں کچھ حیثیت نہیں دیتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری ہے۔ تو تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہارا اس طرح بات کرنا درست ہے؟ کیا یہی تہذیب ہے؟ کیا اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اپنے انداز پر غور کرو اور اپنے تکبر بھرے لفظوں پر غور کرو، یہ انداز گفتگو میں نہیں آتا ہے۔ گفتگو کرنے کا طریقہ بدلو، وہ طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اس طرح گفتگو کرو تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا وہ پہلا شعر تھا جس کی تشریح ہم نے آپ کو بتا دی۔ دوسرا شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، چپک جانا لگ جانا، ٹھیک ہے؟ بدن پر لہو سے پیراہن، لہو دیکھیے بورڈ پر لکھا ہوا خون، پیراہن کہتے ہیں لباس کو، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے؟ حاجت رفو سلائی کی ضرورت، مرمت کرنا، کسی چیز کو، کسی خراب چیز کو بنانا، حاجت ضرورت، رفو کرنا، سلائی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب یعنی ہمارے جو شاعر ہیں غالب صاحب، وہ اس میں یہ فرماتے اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لہو لہان کس طرح ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم عشق میں دیوانے ہیں اور زمانے نے ہمارا یہ حال کیا ہے کہ اب چونکہ ہمارا سارا بدن لہو لہان ہو گیا ہے اور خون بہنے کی وجہ سے لباس بدن کے ساتھ چپک رہا ہے، اس لیے اب ہمیں گریباں سینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے بیٹا، ایک مطلب تو یہ بھی ہوگا کہ شاعر اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زمانے نے غالب کو، اب پرآشوب دور تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ غالب کا جو دور تھا وہ پرآشوب دور تھا، یعنی پریشانیوں کا دور، وہ دور جس میں بادشاہت ختم ہوئی، وہ دور جس میں انگریز قابض ہوئے، مسلمانوں کی رہی صحیح عزت خاک میں مل گئی اور مسلمانوں نے غلامی کا لبادہ اوڑھا، کہ وہ دور تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں غالب نے شاعری شروع کی، تو شاعری میں اس دور کے جتنے بھی شعراء کرام تھے سب کی شاعری میں درد، رنج، الم کی کیفیت پائی جاتی ہے اور سب نے اپنے اس دور کو بیان کیا ہے جو کہ ایسا دور تھا جو پرآشوب دور کہلاتا ہے، جس میں وہ ان پر تمام پریشانیوں کا ذکر ہے، ان تمام دکھوں کا ذکر ہے جو اس دور کے لوگوں نے، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے برداشت کی، ٹھیک ہے؟ تو غالب اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا تو دور ہی پرآشوب دور ہے اور اس دور نے مجھے اتنا جلایا، اتنا ستایا کہ مجھ پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور میرا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا ظلم سہتے ہوئے، اتنا لہو لہان ہو گیا کہ میرا لباس جو ہے وہ چپک گیا،
جسم سے نکلے ہوئے خون سے، یہ استعارہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہ سارے لفظ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ غالب کو کسی نے مارا، ظلم ستم کیا اور ان کے جسم سے خون روا ہوا اور اس خون نے کیا کیا، غالب کے لباس کو چپکا لیا، چپک گیا ان کے جسم سے، یہ لباس ان کے چپک گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم سے خون روا ہوتا ہے اور اگر اس خون میں کسی کپڑے کو رکھا جائے تو وہ کپڑا خون کو جذب کرنے کے بعد چپک جاتا ہے، خون کی خاصیت ہوتی ہے نا یہ. تو کہہ رہا ہے بالکل اسی طرح ہم بھی رنج و الم، دکھ، تکلیف، اذیتیں برداشت کر کر کے جو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے، یوں سمجھو کہ ہمارے جسم سے جو خون نکل رہا ہے وہ تکلیفیں سہتے ہوئے، اور وہ تکلیفیں سہتے ہوئے جو خون ہمارے جسم سے، جو لہو ہمارے جسم سے رواں ہوا ہے، اس نے ہمارے لباس کو چپکا لیا ہے اپنے جسم میں. اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے اس لباس کو رفو کر دے، کیونکہ جب خون چپکتا ہے تو وہ کپڑا سخت ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ کیا ہوگا، پھٹ جائے گا. تو شاعر کہہ رہا ہے حاجت رفو کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت رفو کی اب ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں گریبان اپنے سینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو حاجت رفو کیا جائے. اس کو رفو کی حاجت یا ضرورت یا مرمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ظلم و ستم اور پریشانیاں سہ سہ کے انسان جو ہے وہ اتنا بیزار، اتنا دکھی اور اتنا تھک گیا ہے کہ اب اسے کسی اور حاجت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مطلب یہ ہو گیا. اب تیسرا شعر ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا. ابھی تو انہوں نے جسم لباس بتایا نا کہ انسان اتنا تھک چکا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اس کا جسم جل گیا ہے، تکلیفیں سہ کے راکھ ہو گیا، خاک ہو گیا ہے. پہلے تو خون روا ہوا اور خون نے لباس کو چپکا لیا، اب وہ اس میں راکھ کا ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، قریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. جستجو تلاش کرنا، قریدنا کسی چیز کا پتہ لگانا. ٹھیک ہے، تو شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ جدائی، اب اس میں ہم یہ کہہ دیں کہ اس میں محبوب کے حوالے سے اگر ہم معنی لیں تو شاعر یہ کہہ رہا ہے جدائی کی آگ میں میرا سارا بدن جل چکا ہے، اور یقیناً جب بدن جلتا ہے تو ساتھ ساتھ دل بھی جل گیا ہوگا. اور اب میرے پاس کیوں آ رہے ہو، ایک جلے ہوئے انسان کے پاس تم کیوں آئے ہو، یہ پوچھنے کے لیے کہ تم کیسے ہو. یعنی میں تو راکھ کا وجود ہو گیا ہوں اور میرے راکھ میں تم اب کیا تلاش کرنے آ رہے ہو. راکھ میں تو سب کچھ جب جل جاتا ہے تو راکھ تو مٹی کی طرح ہو جاتا ہے نا، وہ اڑ جاتا ہے، خاک کی طرح ہو جاتا ہے. تو تمہیں اس میں کچھ نہیں ملے گا تلاش کرنے سے. وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ اذیت جو میں سہ سہ کر یعنی اپنے جسم کو جلا گیا، اور جلانے کے بعد خون نکلا، خون نکلے کے بعد میرا جسم جلتے جلتے راکھ کا ڈھیر بن گیا. اب اس ڈھیر سے تم اگر کچھ تلاش کرنے آ رہے ہو تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تمہیں مجھ سے اتنی الفت تھی، اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا تو تم مجھے عزیز رکھتے، میری محبت کو سمجھتے، مجھے اذیت نہیں دیتے، مجھے جلنے سے بچا لیتے، اور جب جلنے سے بچا لیتے تو تمہیں راکھ قریدنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے، یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا. یعنی شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ شاعر کا دور پرآشوب دور ہے. شاعر نے اس دور میں اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں برداشت کی کہ کہہ رہا ہے کہ جسم جل گیا میرا. وہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے کرتے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ سخت گرمی کا عالم ہو اور ایک انسان، ایک شخص اپنے بچوں کو روٹی دینے کے لیے سخت دھوپ میں، لو والے دھوپ میں وہ کھڑا ہو کر اگر صبح سے لے کے شام تک کام کرے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. یعنی زمانے کا ستایا ہوا انسان ہوا نا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے. کسی کو اس سے ہمدردی ہوتی تو اس کو سائے میں رکھ کے کام کروا لیتا.
تو ایسا تو نہیں ہوا نا، اس کا جسم جلے گا، راکھ ہوگا، بیمار ہوگا، تکلیفیں سہے گا۔ تو اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے عزیز ہوتے، اگر میں تم لوگوں کو عزیز ہوتا تو تم لوگ مجھے جلنے سے کیا کر لیتے؟ بچا لیتے۔ میری یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ تم لوگوں کو راکھ میں سے کچھ تلاش کرنا پڑتا۔ تو شاعر اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ زمانے نے مجھے اتنا ظلم، اتنا ستم دیا کہ میں جل کر راکھ ہو گیا، اور میں جل کر راکھ ایسا ہوا جس طرح جب جسم جلتا ہے تو ساتھ میں دل بھی جلے گا، دل جلے گا تو دھڑکن بند ہو جائے گی، دھڑکن بند ہو جائے گی تو پورا جسم خاک ہو جائے گا۔ اس میں سے کچھ بھی جلنے کے بعد خاک ہوگا نا، تو خاک جب ہو جائے گا تو وہ تو دھول بن جائے گا، مٹی کی صورت ہو جائے گا۔ اب اس میں سے انسان کوئی آ کر اگر یہ تلاش کرے کہ اسے کیا ہوا تھا، اسے کیا پریشانی تھی، تو اسے کچھ میسر آئے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اس میں کہ جب وقت گزر جاتا ہے اور لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں چلو اس کی مدد کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ہم چلو اس کی مدد کرتے ہیں، تو انسان ایسے موقع پر پہنچ کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اصولاً تو یہی ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہو، فوری ضرورت اس کو ہوتی ہے مدد کی، اس وقت ہی اس کی آوازاری کو سمجھنا چاہیے، اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے، تاکہ وہ جلنے سے اور راکھ ہونے سے بچ جائے، نا امیدی کی کیفیت سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے؟ اس شعر کا مطلب یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 اشعار، جس میں سے ایک شعر جو ہے مقطع کا جو شعر ہوتا ہے، غزل کا آخری شعر، وہ امتحان میں نہیں آتا ہے، لیکن مجھے آپ کو سمجھانا تو ہوگا۔ تو ہم آپ فزیکل کلاس جب ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ ہوگی تو ہم اس میں ان 3 اشعار کو پڑھیں گے۔ یہ اشعار جو ہم نے آج آپ کو غالب کے پڑھائے ہیں، اسے اچھی طرح سمجھیے گا، اور سمجھنے کے بعد اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے گا، تاکہ جب آپ کلاس میں آئیں تو میں آپ سے پہلے پوچھوں، پوچھنے کے بعد پھر میں آپ کو آگے پڑھاؤں۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کام بالکل نہیں کر رہے ہیں، ہوم ورک میرے پاس بہت کم بچوں کے آ رہے ہیں۔ اسکول جب کھلے گا تو آپ کے پاس جو کام گیا ہے PDF کی صورت میں، وہ سب مکمل ہونا چاہیے۔ برائے مہربانی آپ سب طالبات تمام کام کو مکمل کر لیجئے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔